बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रेड न्यूज़ और प्रोग्राम शहराए कानून के साथ आपका मेज़बान अमजद हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज हम एक इंतहाई हसास और अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और हमारा आज का मौजू है पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तौहीन मज़हब के कवानीन। इस मकसद के लिए हमने अपने स्टूडियोज़ में हाई कोर्ट के 2 वकला को दावत दी है। आइए उनसे आपका तारुफ़ करवाते हैं। हमारे पहले मेहमान जनाब मोहम्मद सलीम चिश्ती साहब हैं। आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और ब्लास्फेमी लॉज के हवाले से काफ़ी महारत रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत जी बहुत मेहरबानी, आपने मदद किया। हमारे दूसरे मेहमान राव अब्दुल रहीम साहब, आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और चेयरमैन नामूसे रिसालत लायर्स फोरम पाकिस्तान हैं। सर, प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं पहला सवाल मोहम्मद सलीम साहब से करूँगा। अच्छा सर, ये बताएं कि इस्लाम में और पाकिस्तान में तौहीन रिसालत की सज़ा जो है वो मौत समझी जाती है, तो क्या ये सज़ा कुरान से साबित है या सुन्नत से साबित है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमजद साहब बहुत शुक्रिया। ये इंतहाई अहम टॉपिक है और अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं ज़रा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। जब से इस्लाम वजूद में आया और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत हुई, तो आपके पर्दा फरमाने के बाद से लेकर आज तक इस्लाम और बिलखुसूस हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो दुश्मनान इस्लाम हैं, उन्होंने अपने हमले जारी रखे हुए हैं। उनकी साजिशें थमने का नाम ही नहीं ले रही। वो चाहे मुसलमान कज़ाब की शक्ल में आए या बाद में जितने भी बड़ा दौर है इस्लाम का, 1400 साल 1450 साल हो गए, इसमें भी मुख्तलिफ़ झूठे मुद्दईयान नबूवत और ऐसे लोग पैदा किए गए जो कि ना सिर्फ इस्लाम बल्कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से बहुत गुस्ताखी के मुर्तकिब हुए। इस्लाम में जो ब्लास्फेमी है या गुस्ताखी रसूल है, उसकी सज़ा कुरान और हदीस दोनों में है। फतह मक्का के मौके पर जो हुजूर का गुस्ताख था, हुजूर ने सबको माफ़ कर दिया। सहाबा ने कहा कि जी वो आपकी शान में जो वो शेर कहता था वो खाना काबा के पर्दों में छुप गया, तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह का फरमान है, उसको वहीं कत्ल कर दो। तो गुजारिश ये है कि इस्लाम में कुरान और हदीस हुजूर का जो गुस्ताख है वो उसकी सज़ा कत्ल ही है, सज़ाए मौत ही है। इसीलिए जिस वक्त अमेंडमेंट हुई हमारे आइन में, तो उन्होंने हमारे कानून में जो गुस्ताख रसूल है उसकी सज़ा मौत ही रखी है। इसीलिए कुरान और हदीस दोनों में जो गुस्ताख रसूल है या ब्लास्फेमी करता है उसकी सज़ा मौत ही है। अच्छा राव साहब, इस पर मैं अर्ज़ कर देता हूँ। देखिए, आपने सवाल पूछा कुरान और हदीस में क्या है, तो कुरान में बिल्कुल वाज़ेह तौर पे सिर्फ यही नहीं कि सज़ा है, सज़ा देने का तरीक़ा कार भी है। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 61 है। सहाबा ने उस पर अमल किया। 1400 साल से तारीख़ इस्लाम में हर मुसलमान ये वाहिद सज़ा है जिस पर अमल करने के लिए हर टाइम तैयार रहता है। अब वहाँ पर जो अमल का तरीक़ा बताया गया सज़ा का, वो तरीक़ा तो अभी तक बहुत कम नाफिज होता है। वहाँ क्या कहा गया कि वो लोग जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर, आपके अजीज़ों पर, आपके रुफ़क़ाए कार पर हज़ियान बक रहे हैं, उनको पकड़ लो। वो लानत है उन पर, लानतें बरसती हैं। जहाँ मिलें उन्हें पकड़ लो, उन्हें पकड़कर कत्ल किया जाएगा। और कत्ल कैसे किया जाएगा? उनको पीसेस में कर दिया जाएगा। ये मतलब टुकड़े टुकड़े करके, जी टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। ये कुरान पाक का हुक्म है। अगर कोई कहता है कि ये जाबराना सज़ा है, तो देखें, जहाँ पागल होते हैं ना, अगर उन पागलों को उसी माशरे के अंदर रहने की इजाज़त दे दी जाए, वो चाहे जानवरों का माशरा है चाहे इंसानों का माशरा है, वो माशरा तबाह कर देते हैं।
تو ان کے لیے پھر کوئی نہ کوئی سزا رکھی جاتی ہے ہر معاشرے کے اندر. جو ہم پر اعتراض کر رہے ہیں ان کے اپنے معاشرے کے اندر بھی سزا ہوتی ہے, ان کے اپنے مذہب کے اندر بھی یہی سزا ہے, ان کے اپنے معاشرے کے اندر بھی یہی سزا ہے. صرف فرق یہ ہے کہ وہاں پہ میرے نبی کا نام ہے تو انہیں اچھا لگتا ہے, لیکن جہاں پہ ان کے اپنے مقاصد ہیں وہاں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا سزا دیتے ہوئے. اچھا, آپ نے قرآن کی سورہ احزاب کا حوالہ دیا. سورہ لہب ایک ہے ابو لہب کے خلاف جو نازل ہوئی تھی, اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس میں جو اللہ تعالیٰ ہے وہ ابو لہب کو آخرت میں عذاب اور کا فیصلہ سناتے ہیں اور اس کی مذمت بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے کوئی قتل کا جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ صورت کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آتا. دیکھیں قرآن پاک جو دین ہے وہ ایک ہی لمحے میں پورا نہیں نازل کر دیا گیا, لمحہ بلمحہ نازل بتدریج لوگوں کو عادی کیا گیا ہر چیز کا. سورہ لہب کا جو واقعہ ہے یہ تو ابتدا کا ہے جی, کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام قریش کو اکٹھا کیا, بتایا, 2-3 باتیں کی, انہوں نے کہا کہ آپ سچے ہیں, آپ جو کہہ رہے ہیں سچ ہے. لیکن جب نبوت کا دعویٰ کیا انہوں نے, جب توحید کی بات کی تو وہ بفر گئے. اور ابو لہب نے کیا کیا تھا, کیا توہین تھی وہ, انہوں نے کہا کہ محمد نعوذ باللہ آپ تباہ ہو جاؤ, آپ نے ہمیں اس لیے بلایا. تو اللہ پاک نے یہ واحد صورت ہے جس میں انسان والے الفاظ ہی بولے, جو اس نے کہا ہے انہی الفاظ میں اللہ نے جواب دیا ہے کہ آپ تباہ ہو جاؤ. اور تب کو مفسرین لکھتے ہیں کہ ایسی تباہی ہے جو پیسز میں کر دے گی. اور پریکٹیکلی دیکھا گیا کہ وہ جب مرا ہے تو اس کے یہ جو جسم کے جوڑ تھے یہ کھل گئے اور اس سے اتنی بدبو آئی کہ لوگوں نے اس تک پر مٹی بھی نہیں پھینکی. مطلب قرآن تو یہ تو اللہ پاک نے کر کے دکھا دیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ آخرت میں تو اس کے ساتھ جو ہونا ہے وہ ہونا ہے, لیکن دنیا میں اللہ پاک نے کر کے دکھا دیا ہے. رسول اللہ کے دور میں تقریباً کتنے افراد کو رسول پاک کی توہین کرنے پر موت کی سزا دی گئی؟ غالباً 2 درجن سے زائد واقعات ایسے ہیں جو حدیث کی مستند کتاب میں مختلف روایتوں سے موجود ہیں, جن پر تمام کے تمام راوی, ان کی سند, اس پر کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یہ 2 درجن سے زائد ہیں. اگر ہم تھوڑا سا تمام واقعات لیں تو شاید وہ 50 کے قریب بن جاتے ہیں, لیکن یہ میں وہ بتا رہا ہوں جن پہ تمام محققین کا اتفاق ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور یہ راوی بھی سچے ہیں, یہ واقعے بھی سچے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ جو مخالفین ہیں اس سزا کے وہ کہتے ہیں جی کہ عبداللہ بن سرا کو رسول پاک نے قتل کرنے کا حکم دیا, لیکن بعد میں حضرت عثمان اس کی سفارش کر کے آگے اور رسول پاک نے اس کو معاف کر دیا. تو ہمیں بھی یہ تمام توہین رسالت کے مجرموں کو معاف کر دینا چاہیے اور انہیں ایک موقع دینا چاہیے کہ وہ دوبارہ اسلام میں داخل ہو جائیں. 2 واقعے بتاتے ہیں آپ کو, ایک اسی پہ, ایک اس سے اور جڑا ہوا. عبداللہ بن سرا کا جو واقعہ بتایا جاتا ہے یہ بالکل آپ نے درست فرمایا, لیکن یہ آدھا بتایا جاتا ہے. صحیح. کہ عبداللہ بن سرا آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان کو قتل کر دیں, اور حضرت عثمان غنی نے ان کو کہا کہ یا رسول اللہ میں سفارش کر رہا ہوں, تو آپ نے ان کی بیعت قبول کر لی. ایسا نہیں تھا. عبداللہ بن سرا فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے, حضرت عثمان غنی نے ان کی سفارش کی. جب وہ بیعت کرنے کے لیے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منہ موڑ لیا. صحیح. اب وہ آپ اس حیثیت کو, اس محبت کے عشق کے منظر میں دیکھیں کہ جس سے نبی منہ موڑ لے. وہ دوسری دفعہ انہوں نے بیعت کا کہا, آپ نے پھر دوسری طرف چہرہ مبارک کر لیا. پھر تیسری دفعہ کہا, پھر چہرہ مبارک موڑ لیا. چوتھی دفعہ کہنے پہ آپ نے بیعت قبول کی, اور بیعت قبول کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ کیا تم میں سے کسی آدمی نے یہ سمجھ نہیں آئی کہ جب میں اس کی بیعت نہیں لے رہا تھا تو اس کو قتل کر دیا جاتا. اب مجھے پورا واقعے میں بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کیا تھی؟ خواہش تو یہ تھی کہ اس کو قتل کر دیا جاتا. اب جب وہ مسلمان ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیعت کو قبول کر لیا تو اب وہ قتل نہیں ہو سکتے. دوسرا واقعہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمہ کذاب کے سفیر آئے. اس میں عبداللہ نام کا ایک سفیر تھا ان کا. تو انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ کیا تم کہتے ہو کہ وہ نبی ہے, تو انہوں نے اس کی تصدیق کی. آپ نے فرمایا کہ اگر سفیروں کا قتل جائز ہوتا تو میں آپ کو قتل کر دیتا. یہ بعد میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں عبداللہ بن مسعود کے پاس ایک خبر آئی کہ کچھ لوگ مسلمہ کذاب پہ ابھی بھی مانتے ہیں, اس پہ ایمان رکھتے ہیں. آپ نے لوگوں کو گرفتار کروا لیا. وہ تمام کے تمام لوگوں نے توبہ کر لی, ان میں یہ عبداللہ بھی موجود تھا.
جب یہ آیا تو عبداللہ بن مسعود نے اس کو دیکھتے ہی کہا کہ اس کا سر اڑا دیں، بقیہ سب کو چھوڑ دیں۔ جو بقیہ صحابہ تھے انہوں نے پوچھا یار عبداللہ بن مسعود سے کہ امام صاحب آپ نے یہ ان کا جو ہے سر قلم کروا دیا، بقیہ کو معاف کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرے پیارے حبیب کے پاس آیا تھا اور میرے حبیب نے کہا تھا کہ سفیر اگر نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا، آج یہ سفیر نہیں تھا تو میں نے اس حکم کو پہ عمل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قتل کروا رہے ہیں خود۔ مطلب یہ بات بالکل ثابت ہوتی ہے کہ گستاخ رسول کی سزا جو ہے وہ موت کے علاوہ اور کوئی سزا نہیں ہے اسلام میں۔ اچھا سر، بعض لوگ ایک سوال اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ تاریخ اسلام میں فقہاء کرام کے درمیان جو ہے وہ گستاخ رسول کی سزا کے اوپر اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ اس کے قتل کو جائز قرار دیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں، اس کو اگر ریاست کی طرف سے معاف کر دیا جائے تو اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی کوئی اختلاف ہے یا یہ ایک بے بنیاد بات جو ہے وہ ہے؟ دیکھیں، جتنے بھی ائمہ اکرام یا جتنے بھی محدثین یا مفسرین گزرے ہیں، انہوں نے دین اسلام کی اپنی تحقیق کی بنیاد پہ خدمت کی ہے۔ صحیح۔ کوئی حضرت امام شافعی سے اگر پوچھے تو وہ اہل بیت کی محبت کو ایمان کا لازمی جزو اور بلکہ پورا ایمان ہی کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر امام احمد بن حنبل کو دیکھا جائے، دوسرے ائمہ کو دیکھا جائے تو ان کی تحقیق کا اپنا زاویہ ہے، لیکن جتنے بھی ائمہ ہیں ان کا اس بنیادی نقطے پہ اتفاق ہے کہ توہین رسالت کا جو مرتکب شخص ہے اس کی سزا موت ہی ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث سے بڑھ کے ائمہ کا قول ہو ہی نہیں سکتا۔ صحیح۔ یہ تو ایک مستند بات ہے کہ اگر کہیں پر بھی ائمہ یا کوئی ایسا بندہ یا کوئی بڑا کوئی مفکر مفسر اگر اس کی کوئی بات قرآن و حدیث سے ٹکراؤ میں آ جاتی ہے تو آپ اس کی بات چھوڑ دیں۔ صحیح۔ جو قرآن اور حدیث کہتا ہے آپ نے وہ کرنا ہے۔ تو جہاں تک میرا نالج ہے، جہاں تک میں نے پڑھا ہے، تو جتنے بھی ائمہ کرام ہیں وہ گستاخی رسول یا بلیسفیمی کے حوالے سے وہ قتل کی سزا کو بالکل جائز قرار دیتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا فرمان ہے اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ جی ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اپنی گفتگو کا جو ہے اس کو وہیں سے جاری کرتے ہیں جہاں پہ اس کو ختم کیا تھا۔ راؤ صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان پینل کوڈ یعنی کہ تعزیرات پاکستان میں توہین مذہب کی دفعات تو پہلے سے شامل تھیں، انگریز دور سے شامل آ رہی تھیں، آخر ضیاء دور میں ایسی کیا ضرورت پیش آئی کہ اس میں تعزیرات پاکستان میں ترمیم کرنی پڑی اور انتہائی سخت دفعات جو ہیں وہ اس میں شامل کی گئیں؟ دیکھیں، تعزیرات پاکستان 1860 میں بنی، جی، لارڈ میکالے نے بنائی۔ اب 1860 کے اندر 1860 کے لوازمات اور اس ٹائم کے حکمرانوں کی ضرورتیں وہ رکھی گئیں۔ جو آپ 1860 کی توہین مذہب کہہ رہے ہیں وہاں 153A ہے، 3 سال سزا توہین مذہب۔ اب جب ایک بڑا مشہور کیس بر صغیر کا گزرا غازی علم دین شہید صاحب کا، تو اس میں راجپال نے توہین کی تھی، اس کو جو کیس چلا تھا وہ 153A کے تحت چلایا گیا تھا، لیکن اس میں سزا دی گئی 6 ماہ۔ اب پوری بر صغیر کے اندر یہ ایشو ہوا کہ آپ نے توہین مذہب کے نام پہ مذاق کیا ہوا ہے، تو پھر انہوں نے 295A ایک ایڈ کیا اور 10 سال کی اس کی سزا کی۔ یہ غازی علم دین کی شہادت کے بعد ہوا۔ اس کے بعد جب پاکستان آزاد ہوا تو پاکستان تو آزاد ہی مذہب کے لیے ہوا، اور ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے 1973 کا وہ ہماری 2 باؤنڈری بتاتا ہے۔ ایک جو 2 بارڈر ہیں ہمارے، ایک ٹیریٹوریل بارڈر ہے، ایک آئیڈیالوجیکل بارڈر ہے۔ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ اسلام اسٹیٹ ریلیجن ہے، تو اب جو ہماری ٹیریٹوریل بارڈر ہے وہ تو ہمیں فکس ہے کہ انڈیا کے ساتھ اتنا ہے، ایران کے ساتھ اتنا ہے، چائنا کے ساتھ اتنا ہے، افغانستان کے ساتھ اتنا ہے۔ لیکن جو ہمارا آئیڈیالوجیکل باؤنڈری ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی مبارکہ ہے۔ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں، آگے کوئی بات آپ نے انٹرو میں ایک بات بتائی کہ جب فرانس پہ بات کریں گے تو ہم بتائیں گے کہ پاکستان پہ اس نے اٹیک کیا ہے۔ ہماری آئیڈیالوجیکل باؤنڈری تھی یہ،
اب آئیڈیالوجیکل باؤنڈری پہ جب بات ہوئی تو پھر قانون بنانے پڑے. ڈیمانڈ ہو رہی تھی کہ 1400 سال سے ایک قانون بنا آ رہا ہے جو معطل کر دیا گورے نے. نہیں آخر کیا کچھ معاشرے میں توہین کے بالکل واقعات ایسا زیادہ ہوا شروع ہو گئے تھے کہ خاص قوانین بنانے پڑے. بدقسمتی سے ایک قانون کا ایک وردی پہنی ہوئی تھی ایک خاتون نے, انہوں نے بیٹھ کے ایک اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں توہین رسالت کی. اس پر اسماعیل بلیدی صاحب جو ہیں, اسماعیل صاحب جو لاہور سے وکالت کرتے تھے, لاہور بار کے سابقہ صدر رہے ہیں, انہوں نے فیڈرل شریعت کورٹ میں ریٹ کی کہ جی یہاں پہ تو بلاسفیمی کے ہو رہی ہے, بلاسفیمی کے لیے کوئی سزا ہی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں بین مذہب کی توہین, یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین جو ہے قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ اس کا کی سزا قتل ہے. آپ 3 سال اور 10 سال دے رہے ہیں. اس پہ فیڈرل شریعت کورٹ میں باقاعدہ ایک ڈیبیٹس ہوئیں, بحث ہوئی, کیس چلتا رہا. مین وائل آپا نثار فاطمہ ایک MNA تھیں, انہوں نے یہ بل اسمبلی میں پٹ کیا, اس پہ بحث ہوئی, اور یہ واحد بل ہے پاکستان کی تاریخ کا جس میں 100% اس کے اتفاق پہ گئے. نان مسلم, قادیانی, جو افراد اس ٹائم MNA تھا, وہ تمام کے تمام MNAs نے اس کی حق میں ووٹ دیے. اور یہ تب 295C کا جو قانون ہے یہ بنایا گیا, 295B اور 295C. صحیح. اچھا محمد سلیم صاحب, آپ سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ نیشنل کمیشن فار جسٹس اینڈ پیس نے ایک رپورٹ جاری کی تھی جس میں بتایا گیا کہ 1927 سے لے کے 1985 تک بلاسفیمی کے صرف 58 کیسز جو ہیں وہ درج ہوئے تھے, جو موجودہ ریکارڈ ہے اس کے مطابق. اور اسی طرح اگر ہم قیام پاکستان کی بات کریں تو 1947 سے لے کے 1985 تک صرف 14 کیسز جو ہیں وہ بلاسفیمی کے رپورٹ ہوئے. لیکن جیسے ہی قانون میں ترمیم کی گئی اور توہین رسالت اور توہین قرآن سمیت دیگر دفعات شامل کی گئیں, تو 1985 سے لے کے اب تک, یعنی کہ یہ ترمیم کرنے کے بعد سے لے کے اب یعنی کہ 2020 تک تقریباً 4000 کیسز جو ہیں وہ بلاسفیمی کے رپورٹ ہو چکے ہیں. تو کیا معاشرے میں بلاسفیمی بڑھ گئی ہے یا جو کیس ہیں وہ جھوٹی جو ہیں وہ زیادہ تر ان کا اندراج کروایا جا رہا ہے؟ اس میں ایسا ہے کہ کیونکہ جو رپورٹنگ ہے کیس کی وہ بڑھ گئی. جب قانون موجود ہوتا ہے, پہلے قانون تو موجود تھا, اویئرنیس نہیں تھی. جیسے جیسے ترقی ہوتی گئی, لوگوں میں اویئرنیس قانون کی بھی بڑھتی گئی, میڈیا, پرنٹ میڈیا وہ ایکٹیو ہو گیا, لوگوں میں شعور زیادہ سے زیادہ ہوتا چلا گیا, تعلیم زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی گئی. جس وقت یہ قوانین بن گئے تو مسلمان تو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں کوئی ایک لفظ بھی کسی کے منہ سے نہیں سن سکتا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب 1974 میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا, اس کے بعد سے جو یہ بلیسفیمی اور یہ جو گستاخی رسول کے جو کیسز ہیں یہ بڑھ گئے ہیں. یہ ان کا ریٹیلیشن ہے, یا وہ خود لوگ ہیں یا ان کے ایلچی ہیں یا ان کے آگے پلانٹڈ لوگ ہیں جو اس قسم کے کام کرتے ہیں. تو لیکن کیونکہ شک تو موجود ہیں, اب کوئی بھی عاشق یہ دیکھے گا جو اپنے پیارے نبی کے نام پہ, کیونکہ ہمارا تو ایمان ہے کہ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ہم اپنے پیارے نبی سے اپنی ماں باپ اولاد سے زیادہ بڑھ کے پیار نہ کریں. تو جیسے ہی ان کے نالج میں کوئی ایسی بات آتی ہے تو کوئی تو ممتاز قادری بن کے مار دیتا ہے, نہیں تو کم از کم اتنا ضرور کرتے ہیں کہ وہ جا کے رپورٹنگ کروا دیں, کیس رجسٹر کروا دیں تاکہ قانون پھر اپنا راستہ لے. راؤ صاحب آپ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں؟ میں اس حوالے سے بالکل کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں آپ نے جو بتایا بہتر ہے, لیکن آپ ایک چیز بھول رہے ہیں. جب یہ قانون نہیں تھا تو غازیوں کی تعداد بڑھی ہوئی ہے ہماری تاریخ میں. جب یہ قانون آ گیا تو غازیوں کی تعداد کم ہو گئی ہے. ہم بڑی مہذب اور ذمہ دار قوم ہیں, ہم قانون پر عمل کروانا چاہتے ہیں. جب یہ قانون آ گیا تو لوگوں نے قانون رپورٹ کرنا شروع کیا, جو اکرنس تھے وہ رپورٹ کرنے شروع کیے. اس سے پہلے کیونکہ اکرنس رپورٹ ہی نہیں ہو سکتا تھا تو غازی پھر میدان میں آتے تھے. آپ دیکھیں سائبر کا جو کرائم ہے, سائبر کا جو بل ہے یہ 2018 میں آیا. اب کہا جائے کہ سائبر کا کرائم 2018 میں آیا ہے تو 2018 کے بعد تو اتنے ہزاروں مقدمات ہو گئے ہیں, لیکن 2018 سے پہلے تو کوئی مقدمہ نہیں تھا سائبر کا. اس کا مطلب سائبر کا تو جرم ہی قانون بننے سے شروع ہوا. واقعی مقدمات جرم جب قانون بنیں گے اس کے بعد درج ہونا شروع ہوں گے, لیکن اس سے یہ قانون کیوں بنیں گے؟ کیونکہ جرم ہو رہے ہوں گے, اس کو روکنے کے لیے قانون بنایا جائے گا.
رپورٹ ہو رہی ہوں گی کہ جی یہ مسئلہ آ رہا ہے بار بار، اس پہ جو بدامنی ہے وہ ہو رہی ہے، لہٰذا اس کی ریکوائرمنٹ ہے قانون. مطلب ہے کہ یہ قانون بننے سے پہلے بھی واقعات تو رونما ہو غازی رہے عبد القیوم ہے، آپ کو یہیں بیٹھے بیٹھے کوئی 2 درجن نام لکھوا سکتا ہوں جنہوں نے عدالتوں میں لوگوں کو مار دیا پھر. صحیح. کیونکہ وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، موجود نہیں تھا. قانون موجود نہیں تھا. اچھا سر، آپ نے قادیانیوں کی بات کی، فیکٹس اینڈ فیگرز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ 4000 جو بلاسفیمی کے کیسز ہوئے ہیں، ان میں سے 2000 جو ہیں وہ مسلمانوں نے کیے اور 2000 غیر مسلموں نے کیے. جب ہم غیر مسلموں کی طرف آتے ہیں تو ان 2000 کیسز میں سے 1000 کیسز جو ہیں وہ قادیانیوں نے، ان کے خلاف وہ یعنی کہ بلاسفیمی کے جو کیسز ہیں وہ ان کے خلاف درج کروائے گئے. تو یہ قادیانیوں کو آخر ایسا کیا مسئلہ ہے کہ وہ بلاسفیمی کمٹ کرتے ہیں اور ان کے خلاف جو ہے وہ کیسز کا اندراج ہوتے ہیں؟ دیکھیے، آپ نے یہ کہا کہ جی 2000 مسلمانوں نے یہ کے خلاف یہ کیسز رجسٹرڈ ہوئے. میں یہ سمجھتا ہوں جو مسلمان ہوگا وہ کبھی بھی بلاسفیمی نہیں کرے گا. نام نہاد محمد اسلم، محمد بوٹا یا محمد نام کے ساتھ لگا دینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا. صحیح. ہاں، اس نے لبادہ ضرور اوڑا ہوگا مسلم کا، لیکن وہ انورڈلی اندر سے وہ مسلمان نہیں ہوگا. تو میں یہ یقین نہیں کر سکتا ہوں کہ بھی جو 2000 خود کو مسلمان کہتے ہیں انہوں نے بلاسفیمی کیا، وہ بھی نان مسلم ہی ہوں گے. نام کے ہی ہیں. جو حضور کا عاشق ہے، حضور سے محبت کرتا ہے، حضور کا امتی ہے، وہ تو سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ حضور کی شان میں، اسلام کی شان میں، قرآن کی شان میں کوئی گستاخی کر سکے. اب جو آپ نے قادیانیوں کی بات کی ہے نا جی، قادیانی، دیکھیے قادیانی بر صغیر میں ایک فتنہ کے طور پہ اس کو چھوڑا گیا، باقاعدہ پیدا کیا گیا. اگر آپ مجھے 2 منٹ دیں جی تو میں آپ کو اس کی ہسٹری بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے یہود و نصارہ نے بر صغیر میں اس فتنے کو پیدا کیا. 1857 کی جنگ آزادی میں جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تو اس کے بعد 1857 میں تو ہندو مسلمان سب لوگ متحد تھے انگریز کے خلاف. جب اس میں شکست ہو گئی اور گورا جیت گیا، انگریز جیت گئے، تو انہوں نے اپنا ایک ایلچی بھیجا بر صغیر میں یہ پتہ کرنے کے لیے کہ بھئی یہ جو قوم ہے جس کے اندر حوصلہ بالکل ہی ختم ہو گیا تھا، پست ہو گیا تھا، اس کے اندر روح کیسے پھونکی گئی اور ان کی جرت کیسے ہوئی کہ یہ لوگ ہمارے خلاف کھڑے ہو. تو انہوں نے یہاں بر صغیر میں ایک ایلچی بھیجا جس نے 2 سال کی محنت کے بعد اپنی رپورٹ مرتب کی. وہ جو رپورٹ ہے وہ انسائکلوپیڈیا آف بریٹینیکا میں اس وقت بھی وہ موجود ہے. صحیح. انگلینڈ میں موجود ہے وہ. اب اس میں اس نے کہا کہ جو یہاں پہ بر صغیر میں مسلمان بالخصوص بستے ہیں، ان کے دلوں میں ان کا نبی بستا ہے. تو کوئی اس قسم کا جھوٹا نبی پیدا کیا جائے جو ان کے دل سے حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نکال سکے. کوئی ایسا جھوٹا آدمی پیدا کیا جائے کہ جو اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کے اندر تبدیلیاں کرے اور لوگوں کو اپنے پیچھے لگائے. کیونکہ یہاں پہ اس نے ایک اپنی رپورٹ میں یہ بھی لکھا کیونکہ یہاں پہ اکثر لوگوں کی جو تعداد ہے وہ پیروں فقیروں کو ماننے والی ہے. صحیح. تو اس میں بھی کچھ ایسے لوگ پلانٹ کیے جائیں کہ لوگ ان کے پیروکار بن جائیں اور اسلام کا جو اصل چہرہ ہے اس کو وہ مسخ کر سکیں. جب بر صغیر میں اس پہ کام کیا گیا، برٹش نے کام کیا، تو مرزا غلام احمد قادیانی جو جھوٹا نبی ہے وہ سیالکوٹ میں بطور سٹینو کے کام کرتا تھا. اس کو اس کام کے لیے چوز کیا گیا اور اس نے بظاہر کسی وجہ کے 2 سال کی چھٹی لے کر وہ غائب ہو گیا. 2 سال کے بعد وہ واپس آیا اور اس نے آ کے پھر یہ ایک نیا قادیانیت کا شوشہ چھوڑ دیا. قادیان بیسیکلی علاقہ ہے جی، ضلع گرداسپور میں. جی وہ علاقہ ہے. تو اسی وجہ سے یہ مرزا غلام احمد قادیانی، کس کو قادیانی خود کو وہ کہتے ہیں، احمدی بھی کہتے ہیں. جی، بلکہ وہ تو خود کو قادیانی، اگر ان کو قادیانی کہا جائے تو اس پر وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں قادیانی نہیں احمدی کہا جائے. جی وہ اکثر وہ لوگ جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں. اب یہ کیونکہ یہ ایک فتنہ ہے اور اس فتنہ کو اس کے سد باب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو بھی بھیجا. اب بچپن سے ہی قادیانیوں کی گھٹی میں یہ بات شامل کر دی جاتی ہے کہ یہ جو مسلمان ہیں، جو غیر احمدی ہیں،
یہ اصل میں مسلمان ہیں ہی نہیں، اصل میں ہم لوگ مسلمان ہیں، صحیح، ہم مسلمان ہیں اور یہ دیگر یہ جو ہے نا، یہ تمام کیونکہ یہ لوگ قابل نفرت ہیں، اور ان کے ساتھ منافقانہ چال چلتے ہوئے ان کے ساتھ آپ لوگوں نے ایسے واقعات، اگر میں آپ کو بتاؤں، اس وقت ٹائم کم ہے، تو یہ لوگ جو ہیں یہ جان بوجھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرتے ہیں، جان بوجھ کر کرتے ہیں، اور یہ ایک پیچھے سے ایجنڈا ہے، صحیح، یہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے جس کے تحت یہ لوگ کام کرتے ہیں، اور یہ چاہتے یہی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رائج کردہ اسلام ہے، جو حضور نے فرمایا، جو حضور کے عطا کردہ قوانین ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہیں، اس میں جو مرزا غلام محمد قادیانی نے من گھڑت باتیں کی ہیں ان کو بھی مانا جائے، جو کہ ایک سچا مسلمان کبھی بھی نہیں مان سکتا۔ چلیں جی، آپ کا قادیانیوں کے حوالے سے نقطہ نظر جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گیا۔ راؤ صاحب کو گفتگو میں شامل کرتے ہیں۔ راؤ صاحب، محمد سلیم صاحب نے یہ کہا ہے جی کہ وہ جو 50% مسلمان ہیں، انہوں نے تو ان کو مسلمان ماننے سے ہی انکار کر دیا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ 50% لوگ بھی مسلمان ہیں، یا وہ ایسے یا وہ مسلمان نہیں ہیں، اور اگر وہ مسلمان ہیں تو وہ کیوں یہ توہین مذہب کے جرائم کا جو ہے اس کا وہ ان کے مرتکب ہوتے ہیں؟ دیکھیں، ایک بڑا سائنٹیفک سا طریقہ ہے، عیسائی، یہودی اور مسلمان، ان میں فرق کیا ہے؟ یا کوئی بھی غیر مسلم، مسلمان کون ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہا ہے، صحیح، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا ہے، اس کو کیسے مسلمان مان لیں؟ نہیں، ان 50% مسلمانوں میں تمام جو ملزم ہیں وہ کوئی توہین رسالت کے نہیں ہے، اس میں کوئی توہین قرآن کا ہے، کوئی 295 کا ہے، کوئی 295 کا ہے۔ لیکن دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہا ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کو نہیں مان رہا، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو نہیں مان رہا، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا کو نہیں مان رہا، تو یہ سارے وہی ہیں نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مان رہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والے کا نام تو مسلمان ہے، اور اگر ان کے نہ ماننے والوں کو بھی ہم یہ کہیں کہ کیونکہ اس کا والد مسلمان تھا، اس کے شناختی کارڈ پہ مسلمانوں جیسا نام ہے، یہ خود کو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اس کو مسلمان ماننے کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر میں مسلمان نہیں ہوں۔ صحیح، اگر میں اس کو مسلمان مانتا ہوں تو پھر میں مسلمان نہیں ہوں، کیونکہ یہ اس کے عقائد اور میرے عقائد میں 180 کا کنٹراڈکشن آ گیا۔ وہ اہل بیت کی توہین کر رہا ہے، اگر آپ کے مطابق دوسرے سیکشن میں بھی چلے جائیں ہم، وہ قرآن کو نہیں مان رہا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہا، تو پھر میرے اور اس کے عقائد تو بالکل کنٹراڈکٹ ہو گئے۔ اسلام کیا ہے، اس کی اگر ایک فکرے میں آپ اس کو ختم کرنا چاہیں تو اسلام وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے گا۔ جی ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ ایک بریک کے بعد جو ہے جاری رکھیں گے، لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔ راؤ صاحب، آپ نے قرآن کی بے حرمتی کی بات کی۔ تعزیرات پاکستان میں سیکشن 295B ہے جس میں قرآن کی بے حرمتی کی سزا جو ہے وہ عمر قید رکھی گئی ہے۔ تو جس طریقے سے آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ رسول پاک کی بے حرمتی کی سزا جو ہے وہ قرآن اور سنت سے ثابت ہے، کیا اسی طرح قرآن کی بے حرمتی کی جو سزا ہے وہ بھی قرآن اور سنت سے یا فقہائے کرام سے یہ ثابت ہے، یا یہ پاکستان کے تعزیرات پاکستان میں اس کو ان باتوں سے ہٹ کے اس کو بیچ میں ایڈ کیا گیا ہے؟ دیکھیں، قرآن پاک کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کے احکام ہیں، اور اللہ کے احکام نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ماننا یہیں سے ہمیں بتایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، یہ کتاب بتاتی ہے ہمیں کہ وہ ہمارے النبی الاولی بالمؤمنین انفسہم، بے شک یہ کتاب بتا رہی ہے۔ اس کتاب کو اگر ہم سینسٹی نہیں دیں گے، اس کتاب کو ہم وہ نہیں تقدس نہیں ہوگا تو اس کی باتوں کا تقدس نہیں ہوگا، پھر آہستہ آہستہ یہ باتیں آگے چلی جائیں گی۔ اب آتے ہیں قرآن پاک کی سزائیں کیا ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ایسا کوئی ایشو آیا نہیں میرے نالج کے مطابق سامنے،
لیکن صحابہ کے دور میں ایسا ضرور ہوا جب قرآن پاک کی توہین کی گئی تو پھر سزا بھی دی گئی. صحیح. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح فقہا کے دور میں توہین کی سزا دی گئی. اب قرآن پاک کی توہین کی سزا فقہا سے ثابت ہے, صحابہ سے ثابت ہے, اور مختلف جو فیصلہ جات ہیں 1400 سال کی ہماری سنہری تاریخ کا اس میں موجود ہیں. وہیں سے کو کنکلوڈ کر کے یہ سارا کچھ بل سبمٹ کروایا گیا تھا, اور اس بل کو دیکھتے ہوئے, اس پہ بحث کرتے ہوئے اس بل کو منظور کیا تھا پارلیمنٹ. صحیح. اچھا سر, یہ محمد کلیم صاحب یہ بتائیں کہ آپ ضیاء دور میں جو ہے یہ 298 بی اور 298 سی جو قادیانی ہیں ان کے خلاف یہ شامل کیا گیا. ابھی فی الحال اور پچھلے کچھ عرصے سے قادیانی ان مذاہب یہ جو 2 قوانین ہیں ان کو پوری دنیا میں لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی دیکھیں پاکستان میں ہمارے ساتھ جو ہے غیر منصفانہ برتاؤ کیا جا رہا ہے, اور اس کی بنیاد کے اوپر ان 2 قوانین, ان 2 سیکشنز کی بنیاد کے اوپر وہ دنیا بھر میں اسائلم لیتے ہیں اور دنیا بھر کی جو ہمدردیاں ہیں وہ اپنے لیے حاصل کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہمارے خلاف ان قوانین کو غلط استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ تاثر کس حد تک درست ہے؟ دیکھیں پاکستان کی بنیاد کیا ہے, دیکھنا یہ ہے. صحیح. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور یہاں پہ جو کوئی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وائلیشن کرے گا تو اس کے خلاف یہاں کی اسٹیٹ, یہاں کا قانون حرکت میں آئے گا. اب انٹرنیشنلی وہ کہاں جاتے ہیں, وہ اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں. صحیح. جن کا لگایا ہوا یہ پودا ہے ان کے پاس جاتے ہیں صرف اور صرف پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے. ایکسپریشن, رائٹ آف ایکسپریشن, رائٹ آف فریڈم, اس کی آڑ لے کر وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ جو ریلیجس مذہب کے اندر جو ہمارا جو بولنے کا حق ہے وہ وائلیٹ ہو رہا ہے پاکستان میں, اور ہمیں جو ہے وہ بولنے کا موقع نہیں دیا رہا. پاکستان کے قانون میں فریڈم آف سپیچ کا باقاعدہ آرٹیکل موجود ہے, لیکن فریڈم آف سپیچ میں یہ بات قطعی طور پہ شامل نہیں ہے کہ آپ یہاں کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں, یا اسلام کی شان میں گستاخی کریں, کتاب اللہ کی شان میں گستاخی کریں. پوری دنیا میں وہ یہ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں کیونکہ یہ واحد اسٹیٹ ہے پاکستان کی جنہوں نے ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اب وہ یہاں سے پوری دنیا سے اپنے بڑوں کے پاس جا کے جن کا کہ یہ لگایا ہوا پودا ہیں ان سے کہتے ہیں کہ جی پاکستان کو پریشرائز کریں تاکہ یہ قانون یہاں سے بھی ختم ہو جائے. صحیح. مین مقصد ان کا یہ قانون یہاں سے ختم کروانے کا ہی ہے, اسی لیے وہ پوری دنیا میں یہ جھوٹا جو ہے نا ڈھنڈورا پھیٹ رہے ہیں, باقی بات کوئی بھی نہیں ہے. صحیح. سمجھتی ہیں. اچھا راؤ صاحب یہ بتائیں کہ اکثر لوگوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ تعزیرات پاکستان میں ایک سیکشن 298A ہے جو امہات المومنین, صحابہ اکرام, اہل بیت اور اسلام کی جو دیگر مقدس ہستیاں ہیں ان کے خلاف اگر کوئی بے حرمتی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو اس کے تحت سزا دی جاتی ہے. کافی لوگ کہتے ہیں جی کہ اس قانون کو فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس قانون کو جو ہے وہ ختم کر دینا چاہیے. میری ایک اچھی سٹڈی ہے اور اچھا وکالت بھی اس حوالے سے میں نے بہت کی ہے مسالک اور مذہب کے اوپر. صحیح. کسی مسلک کے جو علماء ہیں وہ اس مسلک کے ترجمان ہیں. بے شک. ایک عام جاہل یا جس کے پاس نالج نہیں ہے وہ ترجمان نہیں ہوتا کبھی بھی. میں نے آج تک کسی عالم کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ ان مقدسات کی توہین کی اجازت ہے کسی بھی فرقے کے اندر, کسی بھی مسلک کے اندر. جب اجازت نہیں پھر کوئی آدمی کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ اپنے فرقے سے, اپنے مسلک سے ابو ہو کر رہا ہے. اب اگر اس کی سزا ہے, قانون اس کو امن کرنے کے لیے قانون نے ایک سزا رکھ دی ہے, تو پھر میرا نہیں خیال کہ یہ فرقہ واریت کر رہا ہے, یہ تو فرقہ واریت کو روک رہا ہے. آپ دیکھیں اگر کسی کو اہل بیت سے شکایت ہے, میں اس کو مسلمان نہیں سمجھتا, درست, لیکن اگر وہ کوئی توہین کرتا ہے تو اس کو سزا دینے کا حق بنتا ہے نا. میرے نبی کی آل ایسی تو نہیں ہے کہ اس کی توہین کر دی جائے. صحیح. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یا رفقا جو قریبی ہیں, جو ان کے گھر والے ہیں, گھر والیے ہیں, ان کے بارے میں کوئی ہذیان بکے تو اس کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی. اس کے لیے قانون ہونا چاہیے, قانون میں موجود ہے. تو یہ جو وویلا ہے کہ اس سے فرقہ واریت پیدا ہو رہی ہے, یہ بالکل غلط ہے. فرقہ واریت کنٹرول ہو رہی ہے.
جب بھی آپ دیکھیں گے کہ کہیں پر یہ مسئلے پیدا ہوں گے تو وہاں پر کیسز رجسٹر ہونا شروع ہو جائیں گے. جب بندے گرفتار ہوں گے تو وہاں وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. کب ہوں گی؟ جب ایف آئی آرز درج نہیں ہوں گی. ہماری ایڈمنسٹریشن جب ابو لا ہو جائے گی اور وہ رپورٹ جو ہو رہے ہوں گے واقعات ان پہ کام نہیں کر رہی ہوں گی تو پھر لوگ جذبات میں آ کے اس سے ابو نکلیں گے, احتجاج کریں گے, پورا معاشرہ جو ہے وہ بدامنی کی طرف چلا جائے گا. میرے خیال میں یہ فرقہ واریت روکنے کے لیے بیسٹ بیریئر ہیں. صحیح. اچھا سر, اگر ہم ایک اسٹڈی دیکھتے ہیں جو 2014 سے لے کر 2019 تک ہوئی تو اس میں دیکھا گیا کہ توہین مذہب کے, بلاسفیمی کے, یعنی کہ 500 کیسز جو ہیں وہ رجسٹر ہوئے ہیں. لیکن اس دوران ایک اور جو مسئلہ ہے وہ سامنے یہ آیا کہ ان 500 ملزمان میں سے 75 افراد کو ماورائے عدالت قتل کر دیا گیا. ان کا جو کیس ہے وہ جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ایک کسی بھی انسان کو فیئر ٹرائل کی اجازت دیتا ہے جہاں وہ اپنے آپ کو سچا یا جھوٹا وہ ثابت اس کو یعنی کہ کیا جاتا ہے, ان کو وہ موقع ہی نہیں دیا گیا اور 75 افراد کو ماورائے عدالت قتل کر دیا گیا توہین مذہب کے نام پہ. تو کیا ایک اسلامی ریاست میں جہاں پہ قانون بھی اسلامی ہے, ریاست بھی اسلامی ہے, ایسا کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ جی نہیں, بالکل نہیں دی جا سکتی. جب قانون موجود ہے تو قانون کے مطابق ہی ان کے ساتھ ڈیلنگ ہوگی. صحیح. اور ہمارا قانون جو ہے, ہمارا آئین جو ہے, ہر ملزم کو فیئر ٹرائل کا موقع دیتا ہے. اگر وہ ماورائے عدالت قتل ہوئے ہیں تو وہ غلط ہوئے ہیں, ان کی کنڈمنیشن کی جانی چاہیے, کیونکہ قانون میں ایک سزا موجود ہے اور اس کو سزا کو ثابت کرنا وہ پراسیکیوشن کی ڈیوٹی ہے. اگر لیپسز ہیں اور بندے بری ہو جاتے ہیں یا بندوں کو سزائیں نہیں ہو پاتی تو لیپسز آن دا پارٹ آف دی پراسیکیوشن ہے. صحیح. مطلب کسی بھی شخص کو قانون اجازت میں لینے کی اجازت نہیں دیتا. جب قانون موجود ہے قانون کے حساب سے ہی پھر وہ اس کے ساتھ ٹرائل. جی راؤ صاحب, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ جی دیکھیں, بالکل چشتی صاحب نے بڑی اچھی بات کی. یہی ہمارا قانون ہے, یہی ہمارا مذہب ہے. لیکن جب آپ کے بدقسمتی یہ ہے میرے ملک کے اندر کہ جیسے یہاں پر ایک کیس رپورٹ ہوتا ہے تو باہر والوں کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے, وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر یہ امیج کرایا جاتا ہے, یہ شو کرایا جاتا ہے کہ آپ کا قانون ہم نہیں چلنے دیں گے. پھر وہ سزا یافتہ آدمی کو راتوں رات بری کروا لیا جاتا ہے. نہیں, بری کروا لیا جاتا ہے یا ہماری عدالتیں اس کو بری میری عرض سن لیں نا. جو بری کرنے والے ہیں, بدقسمتی ہے میری, وہ بری کرنے والے بھی باہر جا کر پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے بری کر دیا ہے آپ کے کہنے پہ. ہمارا حکمران بھی جا کر باہر پریس کانفرنس کرتا ہے. ہمارے عدالتی نظام پہ ایک سوالیہ نشان نہیں کھڑا کر رہا. میں ایک عرض کر رہا ہوں نا. اور باہر کی کیبنٹ کی میٹنگ کے اندر سے بھی یہ ویڈیو لیک ہوتی ہیں کہ ہم نے اتنے پیسے دیے تھے اور یہ آدمی دیکھیں باہر آ گیا ہے. تو اب مجھے بتائیں, جس نے یہ تینوں ویڈیو دیکھی ہوئی ہوں گی وہ آپ کے قانون پر انحصار کرے گا؟ یہ فیلئر ہے گورنمنٹ کا, یہ فیلئر ہے میرے جوڈیشل سسٹم کا کہ یہ 75 آدمیوں کے قتل کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس امیج کو بڑھاوا دیا کہ ہم اگر آپ رپورٹ بھی کریں گے تو ہم کچھ نہیں کریں گے. اور یہ جب امیج گیا تو لوگوں نے قانون ہاتھ میں لینا شروع کیا. اچھا, اگر ہم لیکن اس کی پھر بھی ہم سب, آپ, میں, ہر ذی شعور اس کی کو کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کر رہا. اچھا, ماورائے عدالت قتل کا ایک کیس جو تھا وہ گورنر سلیمان تاثیر کو قتل کیا گیا تھا. اس میں جب وہ ممتاز قادری کا مقدمہ جو ہے وہ سپریم کورٹ تک پہنچا تو اس میں سپریم کورٹ نے فیصلے کے درمیان ایک فائنڈنگز یہ دیں کہ پاکستان میں بلاسفیمی کے زیادہ تر کیسز جو ہوتے ہیں وہ جھوٹے بنائے جاتے ہیں. تو آپ کی اعلیٰ عدلیہ تو کہہ رہی ہے کہ زیادہ تر کیسز ہی جھوٹے ہوتے ہیں. اب میں اس پہ عرض کر دیتا ہوں, آپ کی ہماری اعلیٰ عدلیہ نے بہت سی باتوں پہ بہت سی چیزیں کہی ہوئی ہیں اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے نہیں مانتے. مثال دیتا ہوں, ذوالفقار علی بھٹو شہید جو ہیں ان کو سپریم کورٹ کے حکم پر پھانسی لگایا گیا, لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ان کے بعد 3 دفعہ گورنمنٹ بن چکی ہے, وہ ان کو شہید کہتے ہیں. یعنی وہ دوسرے لفظوں میں عدالت عظمیٰ کے فیصلے کو ماننے سے انکاری ہیں. اسی طرح نواز شریف کو 2 دفعہ عمر قید کی سزا ہو گئی لیکن سپریم کورٹ سے ہو گئی, ان کی پارٹی اس فیصلے کو نہیں مانتی. نواز شریف پچھلے دنوں ایک کیس سے بری ہو گئے, پی ٹی آئی اس فیصلے کو نہیں مانتی. تو یہ فیصلے کی ورڈنگ اور فیصلے بہت سی چیزیں ان میں تضاد آتا ہے. تو میں ممتاز قادری کے فیصلے کو نہیں مانوں گا تو میں ان 3-4 پارٹیوں سے سیپریٹ کیوں دیکھا جا رہا ہوں؟ مجھے بھی تو رائٹ ہے کہ میں اپنے اس سپریم کورٹ کے ورڈکٹ پر میں بھی اپنا ویو دے دوں.
یا صرف یہ سیاسی لوگوں کو اہمیت حاصل ہے کہ وہ اپنا ورڈکٹ دیں, وہ کہیں تو یہ توہین عدالت نہیں, لیکن میں جب قانون کا اسٹوڈنٹ اس کی تشریح کروں تو مجھ پہ توہین عدالت کی بات کیوں کی جائے؟ یہ تو دورہ معیار ہے. اگر وہاں پر کہا گیا تو وہ ایکسیڈ کیا گیا. ایسا نہیں ہے. پاکستان کی قوم جو ہے بڑی ذمہ دار ہے, میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, پاکستان کی قوم بددیانت نہیں ہے. یہ الفاظ ایکسپنج ہونے چاہیے اس فیصلے میں اگر ہیں تو. کیوں؟ کیونکہ یہ پوری قوم کے اوپر آپ دھبا لگایا جا رہا ہے اور یہ تاریخ کا حصہ بنایا جا رہا ہے اس بات کو کہ میں بے ایمان آدمی ہوں. میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, جس کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتا ہوں, ان کا جھوٹا الزام لگاتا ہوں کسی پر. ایسا پاسبل نہیں ہے. میرا ان کا فیصلہ کرنے کا وہ ہوگا تجربہ, میرا کیس لڑنے کا تجربہ ہے. لیکن کسی کیس میں ملزم بری ہوتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جھوٹا ہوتا ہے. اگر ایسا ایشو ہو تو سب سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ جتنے تعزیرات کے قوانین ہیں ان میں بے شمار ڈیلی بری ہو رہے ہیں. اس کا مطلب ان سب پہ کیس کر دینے چاہیے کیونکہ بری ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے. پروسیکیوشن انویسٹیگیشن لیول ہمارا بہت ویک ہے. ہمارا جو انویسٹیگیٹر ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی ایویڈنس عدالت کو چاہیے اور کون سی نہیں چاہیے. آپ نے انویسٹیگیشن کی بات کی, یہ جو بلاسفیمی کے کیسز ہیں اس میں تعزیرات پاکستان میں لکھا ہوا ہے جی کہ ایس پی لیول کا جو آفیسر ہے وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرے گا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ایس پی لیول کا جو آفیسر ہے وہ بھی درست انویسٹیگیشن نہیں کرتا؟ اگر ایک ایس پی لیول کا افسر بھی درست انویسٹیگیٹ نہیں کرے گا تو سب انسپیکٹر جو دوسرے تمام فوجداری کیسز میں انویسٹیگیشن آفیسر ہوتا ہے اس سے ہم کیا توقع رکھیں گے؟ دیکھیں, ایک اچھا بیوروکریٹ جو ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ ریکوری میمو کیسے بنتا ہے. اس کو ایجوکیٹ کیا جائے گا تو اسے پتہ چلے گا ریکوری میمو کس کو کہتے ہیں. آپ ایس پی سے انویسٹیگیٹ کروا رہے ہیں, ساتھ یہ بھی تو ایک لائن لکھیں نا کہ ایس پی کو ایجوکیٹ بھی کیا جائے گا. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ایس پی سے زیادہ انویسٹیگیشن اچھی محرر کرتا ہے. ایک ہیڈ کانسٹیبل اس سے زیادہ اچھی ضمنی لکھ سکتا ہے, کیس ڈائری لکھ سکتا ہے, کیونکہ اس کا کام ڈیلی کا ہے, اس کا ایکسپیرینس ہے. ایک محرر کی یا اے ایس آئی کی یا سب انسپیکٹر کی خدمات حاصل کر سکتا ہے. بالکل کر سکتا ہے. ہم اسی کام پہ کر رہے ہیں اور اس پہ پورا ایک ہم نے ڈرافٹ بھیجا ہوا ہے. اسلام آباد بار ایسوسی ایشن نے ایک ڈرافٹ بھیجا ہوا ہے پارلیمنٹ کو کہ آپ ڈسٹرکٹ لیول پہ بلاسفیمی سیل قائم کر دیں. صحیح. ایس ایس پی کے سربراہی میں ایک سیل قائم کر دیں. وہاں 10-15 لوگ ہوں گے جو انویسٹیگیٹ کریں گے. ان کو ایجوکیٹ کیا جائے, ان کو بتایا جائے کہ عدالت کو کیا ایویڈنس ریکوائر ہے اور کیا نہیں ریکوائر ہے. ہوتا کیا ہے کہ سچے کیس کے اندر انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ عدالت کو ریکوائر کیا ہے, تو وہ نالائکی کے طور پہ وہ ایویڈنس کلیکٹ کر لیتے ہیں جو لیگل نہیں ہوتی اور اس ایویڈنس کو چھوڑ بیٹھتے ہیں جو لیگل ہوتی ہے. تو الٹیمیٹ ڈیسیژن کیا ہوتا ہے کہ وہ بری ہو جاتا ہے. اور کیونکہ اس پہ اتنا کہ یہ سینسٹیو ایشو ہے کہ لوگ اتنے اٹیچ ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ کیسے بری ہو گیا, یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے اس نے توہین کی تھی. اب ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ اس کی ایویڈنس جو کلیکٹ کی گئی وہ ان ایڈمیسیبل ایویڈنس کلیکٹ کر دی تفتیشی صاحب نے. اب تفتیشی صاحب کو ایجوکیٹ نہیں کیا گیا. اس کے لیے بلاسفیمی سیل بہت ضروری ہے کہ آپ کا ڈسٹرکٹ لیول پہ بلاسفیمی سیل ہو, وہ لوگ اس چیز کے ماہر ہوں کہ انہی توہین مذاہب کے کیسز کو کیسے انویسٹیگیٹ کرنا ہے, ان کا نالج اس لیول تک ہو, پھر یہ کیسز میں کنوکشن کی ریشو. اچھا, آپ نے کنوکشن کی بات کی. بدقسمتی سے پاکستان میں کرمنل کیسز میں کنوکشن کا جو تناسب ہے وہ صرف 3% ہے, اور یہی صورتحال جو ہے وہ بلاسفیمی کے کیسز میں نظر آتی ہے. شاید یہاں تو 3% لوگوں کو بھی سزا نہیں ملتی. تو انویسٹیگیشن میں اور پروسیکیوشن میں ایسی کیا بہتریاں اور تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں کہ یہ کنوکشن ریٹ جو ہے یہ زیادہ ہو, تاکہ جو عوام ہے جب وہ دیکھیں کہ ایک مجرم کو سزا قرار واقعی سزا دی جا رہی ہے تو ان کے اندر سے بھی غم و غصہ جو ہے وہ ختم ہو اور وہ قانون کو ہاتھ میں لینے سے جو ہے وہ انکار کر دیں. دیکھیں, جو انویسٹیگیشن ہے نا, میں فوجداری کا کام کرتا ہوں. آپ کا جو انویسٹیگیٹر ہے اس کو وہ بہت پور ہے, اس کو انویسٹیگیشن بتانی پڑتی ہے, اس کو تمام کی تمام CRPC پولیس رولز اسے پڑھانے چاہیے. اس نے نہیں پڑھے ہوئے, اس نے صرف دیکھے ہوئے ہیں, پیپر پاس کیے ہوئے ہیں, لیکن اسے نہیں آتے. اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وہ چاہتے کبھی نالائکی سے اور کبھی بددیانتی سے وہ فائدہ ملزم کو دیتا ہے.
اچھا راؤ صاحب اور محمد سلیم صاحب، آپ سے ہماری جو گفتگو ہے اس کا سلسلہ جاری رہے گا، چونکہ ابھی ہم اس پروگرام کا ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے، تو فی الحال ہم آپ سے اجازت لیں گے اور اپنے نیکسٹ پروگرام میں آپ کو اس میں ضرور ہم آپ کو دعوت دیں گے، اور اس گفتگو کو یہیں سے جہاں پہ ہم ختم کر رہے ہیں وہاں سے شروع کریں گے اور اس کو ایک منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ تو جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ میں اپنے پینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہماری یہ گفتگو ابھی نامکمل ہے۔ اپنے اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔